बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जेम्स ऑफ कुरान में, जहां हमने मुसलसल ये देखा है कि चाहे हम बात करें सूरह बकरा की या हम बात करें सूरह आले इमरान की, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कितनी ही खूबसूरती से हमें बताया कि बेटियां रहमत है। हमें अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि वो किन हालात में रहते हैं ताकि हम इन्फाक कर सकें, उनकी मदद कर सकें। परवरदिगार आलम ने हमें ये भी बताया कि अल्लाह से मोहब्बत करने का और उस मोहब्बत को ज़ाहिर करने का क्या तरीका है। तो वहीं हम इंसान जो हर वक्त ये दुआ करते हैं, इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह हम ज़ियारत पे पहुंच जाए, हम हज और उम्रा के लिए चले जाए, तो क्या परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में खाने काबा अपने घर के बारे में भी कुछ कहा है या फिर कहा है और हम नहीं जानते? तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर तफसीर रिजवी। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं सूरह आले इमरान का, आपने काफ़ी सारे सूरह आले इमरान के जो ज्वेल्स है, जो जेम्स है, हमारे साथ शेयर किए। हमने देखा कि बेटियां रहमत है, रिश्तेदारों का हम ख्याल करें, इन्फाक करें, फ़ी सबीलिल्लाह चैरिटी करें। तो वहीं एक ख्वाहिश जो हर किसी के दिल में रहती है वो ये है कि ज़िंदगी में हमारे वो मौका बार बार आए कि हम ज़ियारतों पे भी जाएं और अल्लाह के घर भी जाएं। हम मजलिसों में सुनते हैं कि खाना काबा को देखना इबादत है, वो अल्लाह का घर है, वहाँ जाना सवाब है। तो क्या इन तमाम बातों का जिक्र परवरदिगार आलम ने अपनी किताब कुरान मजीद में भी किया है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। सबसे पहले खुदा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह या उम्रा करने की तौफीक इनायत करे और अपने मुक़द्दस घर की ज़ियारत हमें नसीब करे। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ने तज़किरा किया अपनी इबादत का। जहाँ तमाम इबादतें ज़रूरी है वहाँ एक इबादत अल्लाह के घर की ज़ियारत है, और अल्लाह के घर की ज़ियारत यानी खाने काबा का दीदार करना, उसका तवाफ़ करना, वहाँ के अरकान को बजा लाना। और खुदावंद करीम ने इन तमाम चीज़ों को बारहा कुरान में बयान किया है। लेकिन एक मकाम वो है सूरह आले इमरान में जहाँ अल्लाह ने इस घर का एक मकाम, एक मर्तबा या यूँ कह दिया जाए उसकी फ़जीलत को बयान किया है। आयत है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97। सबसे पहले आयत नंबर 96 में देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिम वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। तर्जुमा उसका इस तरह से है कि पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो सरज़मीने मक्का में है, जो बाबरकत है और दुनिया के लिए हिदायत और रहबरी का सबब है। ये खुदा ने पहली बात कही कि मक्के में एक सेंटर में, पूरी दुनिया के एक बिल्कुल मरकज़ में, बीचों बीच में एक घर अल्लाह ने बनाया लोगों के लिए, जो लोगों की हिदायत करता है। एक बात कही। दूसरी जो आयत है आयत नंबर 97, उसमें खुदावंद करीम इसकी फ़जीलत को कुछ इस तरह से बयान कर रहा है कि फ़ी है आयातुम बय्यनातुम मक़ाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना, यानी इसमें अल्लाह की निशानियां हैं इस घर में, और उसमें मकाम इब्राहीम मौजूद है, और जो कोई भी इनके घर में या उसके अतराफ़ में दाखिल होता है वो अल्लाह के अमान में आ जाता है। इस तरह से परवरदिगार आलम अपने घर का तारुफ सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और 97 में करवा रहा है। जी सिस्टर, यानी हम देखते हैं कि जब बात आती है परवरदिगार आलम के घर की, तो अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया है कि वो दुनिया में बीचों बीच में है, साथ ही वो एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान को अमान मिलती है। तो वहीं हमने देखा कि इन्हीं आयतों में परवरदिगार आलम ये भी जिक्र करता है कि ये दुनिया का पहला घर है। तो मतलब पहला घर इसके पीछे मकसद क्या है? अल्लाह क्या कहना चाह रहा है हमसे? देखिए, असल में हुआ ये था कि यहूदियों ने ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ किया था। दो एतराज़ थे उनके। पहला एतराज़ ये था कि अगर नबी हज़रत इब्राहीम को अल्लाह का नबी मानते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं, तो फिर क्यों हज़रत इब्राहीम और हज़रत नूह के दौर में ऊँट का गोश्त और दूध दोनों भी हराम था
آخری نبی نے اس کو حلال کیوں قرار دیا. اور یہودی جو ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کو فالو کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت اور دودھ دونوں بھی حرام جانتے تھے, مگر جب نبی آئے تو انہوں نے اس کو حلال قرار دیا. لوگوں نے اعتراض کیا, بلکہ یہودیوں نے خاص طور سے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہو گئی, جب یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں, تو انہوں نے جب حرام کیا تھا تو انہوں نے حلال کیوں کیا؟ مطلب دونوں اپوزٹ باتیں ہیں, کانٹراڈکٹری ہیں. ہاں, تو یہ ایک اعتراض. دوسرا جو اعتراض تھا نبی کے ذات گرامی پر وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم اور دیگر جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی عبادت گاہ بیت المقدس تھی, اسی کی جانب وہ رخ کر کے عبادت کرتے تھے. پھر نبی نے آ کر بیت المقدس سے اپنا رخ موڑ کر کعبے کی جانب کیوں کیا, اور اب نبی جو ہے اس طرف عبادت کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ اعتراضات یہودیوں کی جانب سے نبی کی ذات پر کیا گیا, اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ان آیات کو نازل کیا ہے کہ اگر نبی نے اپنا رخ بیت المقدس سے اس جانب موڑا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت المقدس نہیں تھا مگر کعبہ تھا. جب کوئی عبادت گاہ دنیا میں موجود نہیں تھی, کہیں پر بھی لوگ جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے, اللہ سے دعائیں نہیں مانگ سکتے تھے, مگر اس وقت بھی خانہ کعبہ کا وجود تھا. کیسے؟ اس لیے کہ تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کعبے کو سب سے پہلے بنانے والے حضرت آدم ہیں. حضرت آدم نے ہی آ کر خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی تھی. جی. اس کے بعد جب حضرت نوح کے دور میں طوفان آیا تھا, تو طوفان آنے کے بعد اس خانہ کعبہ میں تھوڑے سے اتار چڑھاؤ کہہ سکتے ہیں, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا گر گئی تھی دیواریں, اس طرح سے نہیں تھا, رینوویٹ کیا اسے. ہاں. تو پھر حضرت ابراہیم جب آئے تو انہوں نے اس کو اثر نو پھر سے بنایا, بلند کیا, اس کو پھر سے تعمیر کیا. دوسرا کام حضرت ابراہیم نے کیا, یعنی پہلا جو کعبہ بنا ہے وہ حضرت آدم کے دور سے ہی بن گیا تھا, انہوں نے بنا دیا تھا, بعد میں حضرت ابراہیم نے بنایا ہے. تو بیت المقدس تو بعد میں آیا ہے. خانہ کعبہ تو کائنات کا پہلا گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی. خود حضرت آدم نے طواف کیا ہے, حج کیا ہے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اللہ کے گھر کی عبادت کی. تو اللہ نے یہ بتانے کے لیے, لوگوں کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے کہ اگر نبی نے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے عبادت کرنا شروع کیا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. جی. تو سسٹر یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پروردگار عالم نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا کو کسی رہبر سے خالی نہیں رکھا, تو جب ایک رہبر بھیجا تو رہبر کے لیے عبادت گاہ بھی ساتھ بھیجی. بے شک. یعنی ایک نبی جو آئے ہیں عبادت الہی کو سکھانے کے لیے, تو سب سے بڑی عبادت نماز, دعا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجتیں طلب کرنا, وہ حضرت آدم نے سکھا دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کر کے. یعنی دونوں چیزیں ساتھ میں ہے نا, اگر نبی ہے تو نبی کے ساتھ عبادت خانے کا ہونا ضروری ہے. اس لیے حضرت آدم کے دور سے موجود تھا, لہٰذا اللہ نے اس کو پہلا گھر کہا, پہلی عبادت گاہ زمین پر خانہ کعبہ ہے. جی. تو ساتھ ہی ہم سسٹر یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جگہ مکہ میں ہے, جو مکہ آج ہم کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہے. تو کیا یہ بھی جو تذکرہ ہے یہ اسی مکہ کا ہے جہاں ہم جاتے ہیں, یہاں اس میں بھی کوئی ہسٹری ہے, کوئی بات ہے, کوئی تاریخ ہے جو ہم نہیں جانتے؟ دیکھیں آیت میں لفظ آیا ہے بکہ, مکہ لفظ نہیں آیا ہے. جی, بکہ آیا ہے. ہم کہتے ہیں مکہ, آیت کہتی ہے بکہ. اس بکہ پہ نا, لفظ بکہ پہ بہت ساری بحثیں ہیں کہ آخر بکہ کا کیا معنی ہے. الگ الگ مفسرین نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تفسیر کی ہے, اور یہ کہا کہ بکہ کا ایک معنی ہے ازدحام, یعنی بھیڑ, کیونکہ خانہ کعبہ جب بنایا گیا تو اس وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ کے نزدیک ہم نے لوگوں کی بھیڑ کو دیکھا ہے. وہاں ازدحام ہمیشہ بندوں کا رہا ہے, عبادت کرنے والوں کا, اس وجہ سے اس کو بکہ کہا جاتا ہے. یعنی ایک ریزن کیا ہے کہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے اس کو بکہ کہا جاتا ہے. دوسرا امام
صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جو پورا شہر ہے وہ مکہ کہلاتا ہے، مگر جتنے ایریے میں خانہ کعبہ ہے وہ بکہ کہلاتا ہے. یہ ایک فرق یہ ہو گیا. تیسری جو تعبیر دی گئی وہ یہ جو بہت خوبصورت ہے کہ بکہ کا ایک معنی ہے اپنے غرور کو اپنے آپ سے دور رکھنا، اور جب انسان خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد ہر ایک انسان کو اللہ نے ایک جیسا بنا دیا. لباس ایک جیسا، ارکان ایک جیسے، طواف ایک جیسا، ہر ایک کے لیے جو اصول، جو قاعدے، جو فقہ ہے وہ سب ایک جیسی. اور اللہ نے یہ بتایا کہ یہ بکہ ہے اور یہاں جب آنا تو اپنے غرور کو ساتھ لے کر مت آنا، نہیں آنا، اپنا غرور دور رکھنا. یہ 3 وجوہات ہے جس کی وجہ سے اس سرزمین کو بکہ کہا جاتا ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بکہ، مکے کو بکہ بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ وجوہات باقاعدہ روایات میں آئی ہیں کہ مکہ، ہول سٹی کو مکہ کہا جاتا ہے، جو جہاں پہ سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ بکہ کہلاتا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اور یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جب خانہ کعبہ کے آج بھی اگر ہم دیدار کرتے ہیں، ہم فوٹیجز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر کوئی ایک ہے، پھر چاہے آپ کہیں کے بادشاہ ہو یا ایک عام انسان ہو. جب آپ اللہ کے گھر پہنچتے ہو تو آپ تمام ایک برابر ہیں، جیسے ہو. بالکل ٹھیک. تو وہیں جس طرح بہت ہی خوبصورتی سے پروردگار عالم اس بات کو قرآن مجید میں واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کا ہر بندہ اللہ کے لیے ایک جیسا ہی ہے، تو کیا خانہ کعبہ کی اور بھی کوالٹیز یا اور بھی ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے قرآن مجید میں؟ جیسے اللہ نے آیت نمبر 97 میں خانہ کعبہ کی 4 صفت کو بیان کیا ہے. پہلی صفت کیا کہا کہ یہ مبارک گھر ہے نا، 96 آیت میں کہا یہ مبارک گھر ہے. مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت والی جگہ، جہاں پر انسان کو فائدہ پہنچے. آج اگر ہم خانہ کعبہ کی جانب دیکھیں یا سعودی کی جانب دیکھیں، سعودی کی سرزمین جو ہے وہ بہت زیادہ زرخیز نہیں ہے، یعنی کھیتی باڑی کے لیے بہت اچھی وہ زمین نہیں ہے، ریگستان جیسا وہاں پر ماحول ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم سعودی کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ سرزمین ایسی ہے جہاں پر بزنس، تجارت بہت ہی مشہور طریقے سے انسان کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ وہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں بزنس کے ذریعے سے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ مبارک سرزمین ہے. 2 چیزوں میں وہاں پہ برکت ہوتی ہے، ایک انسان کے مال میں کیونکہ وہاں جا کر وہ بزنس اور تجارت کر سکتا ہے، اور دوسری چیز جو وہاں پہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ انسان کی روح بلند ہوتی ہے. کیسے؟ کیونکہ ایک انسان جب خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے تو اس کو ہر ملک کے، ہر شہر کے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر ایک ملک کی تہذیب اور وہاں کا کلچر وہ سیکھتا ہے. بالکل ہر ایک کو وہ گلے لگاتا ہے. وہاں پر انسان ہے نا اپنی روح کو بھی بلند کرتا ہے، یعنی روح کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہے، بابرکت گھر ہے، اور مال کے لیے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو خانہ کعبہ بہت بابرکت گھر ہے. تو ایک چیز تو بتائی اللہ نے کہ یہ مبارک ہے. دوسرا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہدی للعالمین، یہ عالمین کے لیے ہدایت کرتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایک ایسا گھر جہاں انسان اگر نہ جا سکے تو تڑپتا ہے، بالکل، اور اگر چلا جائے تو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو تبدیل ضرور کرتا ہے. کیونکہ جب کوئی انسان، چاہے وہ زیارت کی مقامات کو آپ لے لیں یا خانہ کعبہ کو آپ لے لیں، جب ایسے مقامات سے انسان واپس لوٹ کر آتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اپنے آپ کو چینج فیل کرتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں اسے توفیق ملتی ہے. اور جب وہ خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے طواف کیا ہے، اس نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی ہے، اس نے بہت ساری عبادتیں وہاں پر انجام دی. تو بدلے میں پروردگار عالم اس کے لیے خانہ کعبہ کے طواف کو، خود خانہ کعبہ کو ہادی قرار دے دیتا ہے، اور پھر وہ انسان جو ہے ہدایت کو قبول کر لیتا ہے. ایک ایسا انسان جو بہکا ہوا ہے اگر وہ بھی خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے نا تو وہ بھی رو دیتا ہے. یعنی وہ منظر ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کو دیکھنے کے بعد انسان کو یقین نہیں ہوتا. سب سے بڑا احساس جو مجھے ہوا اور شاید آپ کو بھی ہوا ہے جب آپ کربلا گئی ہوں گی یا آپ دیگر مقامات پر گئی ہوں گی، سب سے بڑا احساس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم حرم کی جانب دیکھتے ہیں یا خانہ کعبہ کی جانب دیکھتے ہیں تو پہلا سوال دل میں یہ آتا ہے، خدا اتنے گناہوں کے باوجود مجھے بلا لیا.
اتنی عظیم جگہ پر تو نے مجھے بلا لیا، میں نہیں تھی اس قابل کہ یہاں پر آؤں، اس کے باوجود تو نے بلایا. یہ جو ایک احساس ہمارے دل میں آتا ہے نا کہ اتنے گناہوں کے باوجود اگر یہ اتنا کرم کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے در پر بلاتے ہیں، تو پھر اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو ان کے کرم کا انداز کیا ہوگا، یہ کیسی نعمتیں ہمیں عطا کریں گے. وہ احساس انسان کے لیے ہدایت بن جاتا ہے اور پھر انسان گناہوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات یہ کہا گیا کہ یہ خانہ کعبہ کیا ہے کہ اس کے پاس جب جاؤ گے تو اس میں بینات آیات ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. اور کون کون سی نشانیاں ہیں؟ پروردگار عالم کی اگر خانہ کعبہ کے قریب ہم جائیں گے، ہم وہاں پہ سب سے پہلے زمزم دیکھیں گے، بالکل ٹھیک، پھر صفا و مروہ دیکھیں گے، پھر حجر اسود کو ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد سب سے عظیم جو مقام وہاں پر ہم کو نظر آتا ہے وہ مقام ابراہیم. وہ مقام جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جسے موقع ملتا ہے وہ فوراً وہاں 2 رکعت نماز انجام دیتا ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کے قریب پہنچ جاتا ہے اور مقام ابراہیم پر کھڑا ہو کر وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے فوری طور پر اسی وقت عطا کرتا ہے. اتنی عظیم وہ جگہ، اور اس جگہ کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ مقام ابراہیم اس لیے ہے کیونکہ وہیں پر کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے باقاعدہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، خانہ کعبہ کی جانب لوگوں کو بلایا تھا اور آواز دے کر یہ کہا تھا کہ اب اس گھر کی جانب آ جاؤ کہ یہ عبادت گاہ بھی ہے. یہ ذکر وہی ہے سسٹر کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی تو کئی بار جب ہم عالم ارواح میں تھے تو وہاں سے بھی بچوں نے لبیک کہا تھا. یہ وہی آواز ہے. اور اس کے پیچھے کا بھی منظر بڑا خوبصورت ہے کہ جب خانہ کعبہ بن گیا، اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا لوگوں کو بلاؤ اپنی جانب. تو حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار میں بلاؤں تو صحیح، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ہاں، تو خدا کی آواز آئی، ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور آواز لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے. حضرت ابراہیم نے وہاں کھڑے ہو کر آواز دی تھی جو مقام ابراہیم آج موجود ہے، اور پھر وہ آواز پوری کائنات میں حتی عالم ارواح میں بھی پہنچی تھی. اور جس تک وہ آواز اس وقت پہنچی تھی وہ خانہ کعبہ کا دیدار ضرور کرے گا، وہ ضرور حج اور زیارت کے لیے یا عمرہ کے لیے خانہ کعبہ کے قریب جائے گا. اور پھر اس کے بعد کہا گیا یہ مقام، وہاں پر جانے کے بعد حضرت ابراہیم کی قربانی، حضرت ابراہیم کا خانہ کعبہ بنانا، عبادت کرنا، یہ سب کچھ یاد آتا ہے. اس کے بعد آخری چیز خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ من دخلہ کان آمنا، یعنی جو اس میں داخل ہو جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ امان میں ہو جائے گا. آمنا یعنی امان مل جائے گی. ظاہر سی بات ہے کون اس کائنات میں درد بھری دنیا میں اللہ کی پناہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان کو خدا کی پناہ چاہیے. بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر اللہ اپنی پناہ سے ہمیں نکال دینا تو ہمیں یہ دنیا ایسی ہے کہ تباہ اور برباد کر دے گی. بے شک ہم اللہ کی پناہ میں ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کے قریب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ایک حصار میں آ جاتے ہیں ہم، اور پھر وہاں پہ پہنچنے کے بعد کوئی دل کا غم، کوئی جسم کا درد، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اور بس دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ اب تو نے اپنی پناہ میں بلا ہی لیا ہے تو اب یہاں سے واپس نہ پلٹانا، اپنے پاس بلا لے. یعنی وہ ایسا ایک مقدس گھر ہے جہاں پر جانے کے لیے ہم سب آج مل کر دعا کریں کہ خدا 13 رجب گزر گئی، عمرہ کرنے والے عمرہ کر کے واپس بھی آ گئے، کچھ لوگ پھر سے جا رہے ہیں، ایام ذوالحج آنے والے ہیں، حج کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں. خداوند کریم ہمارا بھی نام حاجیوں میں شمار کرے، ہمارا بھی نام عمرہ کرنے والوں میں شمار کرے، اور اپنے خوبصورت سے بیت اللہ کو دیکھنے کی توفیق ہمیں عنایت کرے انشاءاللہ. الہی آمین، الہی آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. بس ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ماہ رجب، ماہ شعبان کے ان دنوں میں جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے رو کر یہ ضرور مانگے کہ وہ دن جلد آئے جب آپ اور ہم بھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.